अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। ये आबने हरमज़ इस वक्त एक मुअम्मा बन के रह गई है। आबने हरमज़ खोली गई जुमे के दिन और पूरी दुनिया के अंदर एक उम्मीद की किरण पैदा हुई और जो मईशत पूरी दुनिया की दबाव का शिकार थी, मार्केटों के अंदर एक खलबली नज़र आई और तेल की कीमतें 10% नीचे गिरती हुई नज़र आई। लेकिन आज कल ईरान ने दोबारा ऐलान किया कि उन्होंने आबने हरमज़ दोबारा बंद कर दिया, जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर तशवीश फैल गई है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि आबने हरमज़ तकरीबन 25%, 20 से 25% के करीब जो ट्रेड है उसको कंट्रोल करती है दुनिया की, जिसकी वजह से सबसे बड़ी जो मुतासर हुई है मिडल ईस्ट के साथ साथ जो फार ईस्ट और उसके साथ ये तमाम जो ममालिक जो जहाँ जिनकी ट्रेड आपने हरमज़ से गुज़रते हैं, जहाज़ गुज़रते हैं, वो सब इससे शदीद मुतासर नज़र आ रहे हैं। अब जंग किस रुख पर जा रही है? क्या ये मुज़ाकरात का सिलसिला ये शुरू हो पाएगा? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इतवार को इस्लामाबाद के अंदर दोबारा एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा, जो नहीं हो पाया। अब पीर का कहा जा रहा है, पीर को भी हुकूमत ने ऐलान किया है कि पीर को भी नहीं हो पाएंगे। और सदर ट्रंप ये एक तरफ धमकियां दे रहे हैं ईरान को कि अगर बुध तक उनके साथ डील तय ना की तो वो पता नहीं फिर क्या कर देंगे ईरान के साथ, जिस तरह माजी में धमकियां देते रहे। लेकिन दूसरी जानब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा कि ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक तो सदर ट्रंप की ये समझ नहीं आती कि उनके किस बयान पर यकीन किया जाए और किस पर ना किया जाए। अब जंग का क्या मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया की जो मईशत एक दफ़ा फिर जो मुश्किल का शिकार है, उसका क्या मुस्तकबिल है? इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करें। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक हमारी जो मईशत है, डोमेस्टिक हमारी जो परेशानियाँ हैं, माली तौर पर एक दबाव है, उसका क्या हल है इस हुकूमत के पास, या उसको कैसे हल किया जा सकता है? इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब शहजाद फारूकी साहब हैं, उनके साथ जनाब दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब, इनके साथ साथ जो साबिक़ इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं, जॉइंट डायरेक्टर जनरल आईबी जनाब डॉक्टर नवीद अलाई साहब, वो भी हमारे साथ हैं। और जैसे ही और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे उनसे आपको अपडेट करते जाएंगे। जनाब ब्रिगेडियर साहब, ये हम तोक़ो कर रहे थे कि जंग जो है वो उसमें एक मतलब रुकने जा रही है। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, एक बड़ा फ़ाल पाकिस्तान का किरदार था कि जंग बंदी के लिए दोनों ममालिक के वफूद को इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठा किया और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करवाया और पूरी दुनिया के अंदर एक उम्मीद की किरण पैदा हुई थी। लेकिन आज फिर दुनिया परेशान नज़र आ रही है, क्योंकि आपने हरमज़ जिसको खोला गया था एक दिन के लिए, उसको दोबारा बंद कर दिया गया है और उसी तरह का दबाव एक दफ़ा फिर महसूस किया जा रहा है और ख़तरा यह है कि दोबारा कहीं झड़पों की तरफ ना चला जाए। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या मुस्तकबिल है इस सीज़ फायर का या जंग का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी थी यहाँ पर दोनों मुतहारिब कुव्वतों को ले आना इस्लामाबाद और उनके दरमियान मुज़ाकरात करवा देने। और वो मुज़ाकरात इतने कामयाब थे कि बस 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया वाली बात थी। बहरहाल अमेरिका वाले कह गए कि हमें ईरान की शराइत मंजूर नहीं है और हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके, अगरचे हमने 21 घंटे लगाए इन मुज़ाकरात में और इस मामले को हल करने में किसी तरह। लेकिन उसके बाद फिर उम्मीद की सूरत हाल पैदा हुई जब दोबारा यहाँ पर पाकिस्तान में ही, इस्लामाबाद में ही दोबारा मुलाकात की उम्मीद बंधी, जब दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आ गई कि हम दोबारा मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और पाकिस्तान की सालिसी पर अमेरिका ने भी एतमाद का इजहार किया और ईरान ने भी एतमाद का इजहार किया। और उसके बाद यहाँ तक हो गया कि ईरान ने आबराए हुर्मुज़ खोल दी और ये था कि अब 1-2 दिन के अंदर इस्लामाबाद में दोबारा बैठक होगी और उसमें कोई न कोई हल निकल आएगा। लेकिन उसके बाद जो एक शर्त थी ईरान की कि बैरूत में जो हमले जारी हैं इजराइल की तरफ से लेबनान में, उनको भी रोका जाए और उनको भी वहाँ जंग बंदी को भी सुलह से मशरूत कर दिया जाए। और ये बात मान ली और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बयान भी दे दिया
کہ یہاں پر بیروت میں جنگ بند ہونا چاہیے، اسرائیل کا حملہ رکنا چاہیے، لیکن آج پھر اسرائیل نے وہاں پر حملہ کیا اور بڑی تباہی کی، جس کے نتیجے میں ایران نے بھی اپنی آبنۂ ہرمز کو جو کھولا تھا اس کو دوبارہ بند کر دیا۔ تو یہ تھوڑا بڑا نازک معاملہ ہے، اس کے اندر کبھی گرمی کبھی سردی ہوتی ہے۔ میرے خیال کے اندر یہ دوبارہ ملاقات ہو جائے گی اور امید کافی ہے کہ کوئی مستقل حل اس صورتحال کا نکل آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جنگ جو ہے یہ ایک ایسا بھنور ہے جس کے اندر دوسری بڑی عالمی طاقتیں جو ہیں وہ ملوث ہو سکتی ہیں۔ چین اور امریکہ کے درمیان کچھ تلخ باتوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ چین نے اپنے 2 جہازوں کو کہا کہ تم گزرو، ہم دیکھتے ہیں کون روکے گا، وہ گزر گئے۔ امریکہ نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ اس کے بعد امریکہ کی سٹیٹمنٹ آئی کہ اب تو ہم کارروائی کریں گے اور اس کو بزور روک دیں گے۔ تو یہ تلخ جملوں کے مکالموں کا جو تبادلہ ہے یہ ایک قدرتی بات ہے، اتنے بڑے جھگڑے کو رکنے کی جائے تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس کا کوئی مثبت حل اور مستقل حل نکل آئے گا، بالکل، اور اگر نکلا تو اس کا تمام تر کریڈٹ جو ہے اس کا سہرا پاکستان کے سر ہوگا، اور پاکستان کو بھی اپنے لیے روشن مستقبل کی ضرورت ہے اور امید ہے، اور پاکستان کا جو کردار رہا ہے اس قضیے کے اندر، اس جھگڑے کے اندر، وہ انتہائی شاندار رہا ہے۔ بے ہمیں شک 78 سالوں میں اتنی زیادہ سفارتی کامیابی اور شہرت، اچھی شہرت کہیں نہیں ملی۔ بے اب شک ملی یہ ہے تو اس پاکستان، کو اللہ کا شکر ادا کرنا بے چاہیے شک اور پاکستان امید کا رکھنی چاہیے کہ کردار یہ بڑا کسی اچھے منڈل چل جائے۔ بے شک پاکستان کا کردار بڑا لازوال تھا اس تمام صورتحال جنگ کو رکوانے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے۔ شہزاد فاروقی صاحب، ایک طرف امریکہ کی جانب سے دھمکیاں آتی ہیں ایران کو، دوسری جانب مذاکرات کی بات بھی آتی ہے، ڈیل کی بھی آتی ہے۔ اچھا، مذاکرات کے لیے ہاتھ بھی امریکہ نے آگے بڑھایا تھا اور پاکستان کا بنیادی کردار تھا دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کا۔ اب یہ جو دوبارہ آبنۂ ہرمز کو کبھی کھولا گیا کبھی بند کیا گیا، کیا لگ رہا ہے کہ یہ ایران اس وقت دباؤ بڑھا رہا ہے امریکہ کے اوپر، یا امریکہ ایران کے اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جے صاحب۔ اور میں 89 کے چینلز کے مختلف پروگراموں میں اپنی رائے کا اظہار تسلسل سے کرتا رہا ہوں۔ آپ کے ناظرین کے لیے میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ میری ناقص رائے میں اس مسئلے کا حل اتنا جلدی اور اس قدر آسانی سے نہیں نکل سکتا تھا، کیونکہ یہ دونوں فریق تو 47 برس سے آمنے سامنے بھی نہیں ہوئے اور نہ ہی کسی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں۔ اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک ملاقات ہوگی 11 اپریل کو، اور اس کے نتیجے میں ایک معاہدہ سائن ہو جائے گا اور ہم سارے بغلیں بجائیں گے اور شادیانے بجائیں گے اور سب کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ایسا ہونا نہیں تھا، اور میرے نزدیک اس کو ٹائم لینا، اس کے اوپر ٹائم لگنا تھا، اور وہی ہو رہا ہے۔ ہاں، جس وقت جے ڈی وینس یہاں پر موجود تھے اور ایرانی وقت یہاں پہ موجود تھا، تو ماحول ایک ایسا بن گیا تھا کہ لگتا تھا کہ شاید کوئی معاہدہ، کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا، لیکن ایگریمنٹ نہیں ہوا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس ساری جنگ میں سوائے امریکہ کو نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اسرائیل کے اکسانے پر یہ آپریشن رجیم چینج شروع تو کیا گیا، لیکن یہ کسی طور پوری اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے امریکہ پر دباؤ بڑھ گیا، کیونکہ ان کو تو یہ لگتا تھا کہ بس یہ اوپر والی قیادت ہم ہٹا دیں گے اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی اور وہ امریکہ نواز کوئی حکومت ہم بنا دیں گے۔ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے ادھر سے بیٹھ کے بیانات دے رہے تھے اور اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ صورتحال چینج ہو جائے گی، عوام سڑکوں پر آ جائے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ جو بچیاں، جس سکول پر حملہ ہوا اس کے نتیجے میں ایران سڑکوں پر تو آیا، لیکن وہ تو حکومت کے حق میں آیا اور موجودہ رجیم کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اسرائیل کی اس رپورٹ پہ کہ آپ صرف اوپر سے یہ رجیم اڑا دے تو یہ کام بن جائے گا، وہ ساری غلط ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ یورپ نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، برطانیہ ساتھ نہیں چلا، نیٹو نے جواب دے دیا، یہاں تک کہ اگر آسٹریلیا اور اٹلی کے لوگ جو ہے وہ آپ کو لفٹ نہ کرائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں جو آپ کی پذیرائی ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اندرونی طور پر ٹرمپ کے خلاف وہاں پر بڑے بڑے مظاہرے ہوئے اور اس کی اپروول ریٹنگ جو ہے وہ ڈرامائی حد تک گر گئی۔ اس وقت وہ 30% کے آس پاس اس کی اپروول ریٹنگ ہے،
جو کہ اس کے اس دور اقتدار میں بلکہ پچھلے دور اقتدار کو ملا کر بھی دیکھ لیں تو یہ کم ترین سطح ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹرمپ کو صلح کی ضرورت ہے. وہ اس سارے قضیے سے باعزت طور پر نکلنا چاہتا تھا جس کے لیے پاکستان کی خدمات حاصل کی گئیں. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ایک ایسا موقع آیا کہ جب سائن ہو سکتے تھے لیکن صدر ٹرمپ نے منع کر دیا. غالباً امکان یہی ہے کہ اسرائیلی پریشر تھا اور اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ جو لبنان پہ اس کا معاملہ ہے وہ کچھ اور لوگوں کو وہاں پر نقصان پہنچا سکے. وہاں پر جو اس کے حماس اور دیگر تنظیموں کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں وہ ان کو سیٹل کرنا چاہتا تھا. وہ ٹائم ان کو مل گیا لیکن ایران اڑا رہا کہ جب تک آپ لبنان میں جنگ بندی نہیں کریں گے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. جب یہ معاملہ حل ہو گیا اس وقت یہ امید پیدا ہوئی جب صدر ٹرمپ نے دیکھیے اسرائیل نے اعلان نہیں کیا کہ ہم لبنان کے ساتھ جنگ بندی کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ خود سے آ کے یہ کہا کہ جی اسرائیل نے 10 روز کی جنگ بندی قبول کر لیا لبنان کے حوالے سے اور یہ مذاکرات کرنے بیٹھ رہے ہیں. ایک امید پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں پھر وہاں پہ بھی صحافیوں نے پوچھا کیا پاکستان جا رہے ہیں اسلام آباد جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی میں جا سکتا ہوں, آپ کو کسی وقت بھی کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے. یہاں ایک خاتون جو رپورٹر تھی ان کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ 2 دن رک جائیں. لیکن اس وقت بھی مجھے خدشہ یہ تھا کہ یہ سارا کچھ اتنی آسانی سے اور اس طرح سے نہیں ہوگا چونکہ یہاں پر 47 سال کی نہ صرف غلط فہمیاں ہیں بلکہ مفادات کا براہ راست ٹکراؤ ہے. جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو چلانے کے لیے پیچھے جو زائنسٹ لابی کام کرتی ہے ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایران کو تہس نہس کر دیا جائے اور اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ کبھی بھی اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکے. فروکی صاحب ایک اس ٹرسٹ خطرے کو وہ ڈیفیسٹ بھی تو فروکی صاحب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی تو ہے نا. آپ دیکھیں گے جب جی 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 دوحہ کے یہ جو اندر آج واقعہ مذاکرات ہوا ہے جوئی صاحب جی جو آج واقعہ ہوا ہے یہ اسی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے جی ہوا ہے کہ بالکل پہلے انہوں نے جنگ بندی کر دی, انہوں نے ابنائے ہرمز کھول دی ہاں لیکن اس کے بعد وہ جو امریکی ناکہ بندی والا معاملہ تھا اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو ایران مشکوک ہو گیا. اس نے کہا ان کی نیت میں فرق ہے, ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم گین کر کے ایک دوسرا بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان ایک زیادہ ڈیلیکیٹ پوزیشن میں آ جاتا ہے چونکہ وہ گارنٹر بھی تھا اور وہ ان معاملات کو پس پردہ چلانے میں جتنا ہمیں بتایا جا رہا ہے اس سے زیادہ پاکستان بالکل کا کردار ہے بالکل ٹھیک اور ہو یہ گیا انشاءاللہ فروکی کسی صاحب. وقت تاریخ اس پہ روشنی ڈالے گی. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. نوید لائی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جس طرح ابھی فروکی صاحب اور بریگیڈیئر طور صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جنگ بندی یہ جلدی ہو سکتی ہے یا یہ ایک درینہ ایشو ہے, اس کو حل کرنے کے لیے وقت لگے گا ابھی, اور اگر یہ طول پکڑتی ہے یہ مذاکرات تھوڑے سے طویل ہو جاتے ہیں جس طرح آپ نے ہرمز کو ایک جانب امریکہ کی ناکہ بندی ہے دوسری جانب ایران نے دوبارہ ٹریفک بند کر دی ہے, تو کیا جو ملک اس کے اندر متاثر ہو رہے ہیں مثلا جن میں بڑے ممالک میں چین ہے جاپان ہے, کیا وہ ناکہ بندی کھلوانے کے لیے آگے بڑھیں گے یا جنگ بندی کے جو مذاکرات کا سلسلہ ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی اور ممالک درمیان میں آ سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. ان کی جو تجزیات ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو یہ جنگ تھی کوئی اتفاقیہ جنگ نہیں تھی. اسرائیل اور امریکہ نے اس کو مسلط کیا اپنے اہداف کے ساتھ. یعنی پہلا ہدف تو یہ تھا کہ رجیم چینج ہو جائے اور دوسرا ہے کہ ان کا جو آلریڈی ان کا نیوکلیئر پروگرام کو یہ جیسے پہلے ان کا آبلیٹریٹ کر دیا ہے تو اس کو بھی ختم کیا جائے جو بھی یورینیم ہے ان کے پاس, اور تیسرا جو ہے ان کے میزائلز کے سٹاک پائل کو ختم کیا جائے. تو ان میں سے کوئی چیز بھی کوئی ہدف بھی پورا نہیں ہو سکا. اس کے ان اہداف کے پیچھے محرکات یہ تھے کہ اسرائیل پش کر رہا تھا کہ اس کو ایران سے ہمیشہ سے خطرہ ہے, لہذا اس کو بالکل ڈی کیپیسیٹیٹ کر دیا جائے, یا تو رجیم چینج ہو جائے یا بالکل ہی انہیں ان کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ ختم کر دی جائے. تو ابھی بھی اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ جب جے ڈی وینس یہاں پہ آئے ہیں تو 80% ہوم ورک ہو چکا تھا اور یہاں پہ آئے, تو آپ دیکھیے کہ جس جو انہوں نے بات کی اس کے مطابق جس ایشو کے اوپر بلاکیڈ ہوا یا ایگریمنٹ نہیں ہو سکا وہ بڑا فریولس تھا اس لحاظ سے کہ اس نے کہا کہ وی ہیو آلریڈی ڈسٹرائڈ دیئر نیوکلیئر پروگرام, بٹ ہمیں ایران اب یہ انٹینشن شو کرے کہ ہم یہ دوبارہ ریوائیو نہیں کریں گے. اور بعد میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ جو انرچ یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیں, جس پہ ایران نے انکار کر دیا ہے اور کہا کہ یہ ہمارے لیے اسی طرح ہے جس ہولی ہے, یعنی اس مقدس ہے جس طرح ہماری اپنی زمین ہے. تو یہ اریٹنٹس ہیں بیچ میں.
اس پہ دیکھیے کچھ لوگوں نے باتیں کی. فارن منسٹر جو ہے سابقہ ایران کے ظریف، انہوں نے کہا کہ 37% یورینیم انریچمنٹ جو ہے وہ ہوتی رہے گی، وہ اپنے پیسفل مینز کے لیے ہے، ہم تو اس کو نہیں اپ گریڈ کر رہے، تو اس پہ کوئی طے کر لے. تو میرا خیال ہے یہ چھوٹی موٹی پیچیدگیاں بھی ہیں. ساتھ اسرائیل از اے اسپوائلر، اس کی خواہش نہیں ہے کہ یہ ہو، تبھی انہوں نے لیبنان پہ بھی انہوں نے وہ کاروائی کی ہے، اور وہی پش کرتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کو بھی. ان کے اندر جو لابیز ہیں ان کو فنڈنگ کرتی ہیں بڑی ہیوج، تو اس کو مجبور کرتی ہیں. ان کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز میں، خاص طور پہ امریکہ میں، ایران میں، یہ ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ مزید جنگ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. امریکہ کے لیے انٹرنل پریشر بڑھ رہا ہے، اور ان کے لیے یہ کوئی ایسی چیز اچیو نہیں ہو رہی. ظاہر ہے کہ ایران کے اوپر بھی ایک سٹرین تو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چند چیزیں ہو رہی ہیں، ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہے، بیچ میں اسپوائلرز بھی آ رہے ہیں، اس کو اوور کم کرنا بہت ضروری ہے. اور ابھی بھی میں پر امید ہوں کہ یہ جو نیگوشیشن ہے یہ کسی نہ کسی نہج پہ جلد پہنچ جائے گی، کیونکہ اب یہ دوبارہ اس طرح کی جنگ کرنے کا دونوں میں ایپیٹائٹ نہیں ہے، بالکل مین پارٹیز میں. بالکل. یہ بظاہر یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ دونوں ممالک اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو، لیکن اس وقت دونوں فیس سیونگ چاہ رہے ہیں، جو اس وقت بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے. بریگیڈیئر طور صاحب، ایران کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسٹریٹس آف ہرمز ہے اس کے اندر انہوں نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں. اچھا، یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہی کہ وہاں پہ بارودی سرنگیں ہیں، لیکن کچھ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ بارودی سرنگیں موجود تھیں تو کیسے وہاں سے اتنی ٹریفک گزرتی رہی ہے، جہاز گزرتے رہے ہیں اور کوئی جہاز متاثر نہیں ہوا. اچھا، ایک تو ہمارے ناظرین کو یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا وہاں پہ بارودی سرنگیں ہیں، اور اگر ہیں تو ان کو کس طرح انہوں نے کنٹرول کیا ہے کہ ٹریفک گزار بھی رہے ہیں اور وہ متاثر بھی نہیں کر رہی. دوسرا، اور جس طرح یورپ کی جانب سے فرانس کا ایک بیان آیا ہے کہ وہ ان کے پاس ایک اہلیت موجود ہے کہ وہ بارودی سرنگوں کو وہاں سے صاف کر سکتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ اہلیت ہے؟ ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ بارودی سرنگیں تو بالکل موجود ہیں، بچھائی بھی جاتی ہیں، لیکن اچھا، وہ پلانڈ طریقے سے بچھائی ڈاکٹر جاتی ہیں. صاحب انہیں یہ میں معلوم نے ہوتا ہے کہ کہاں پہ کون سی. بریگیڈیئر طور صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی، ٹھیک معذرت. ٹھیک 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 جی، ٹھیک، میں معذرت. اس کا جواب دیتا ہوں. بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کے لیے اور ان کو وہاں سے ختم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی موجود ہے، امریکہ کے پاس بھی ہے، اور ایران جس نے بچھائی ہیں اس کو پتہ ہے کہاں کہاں بچھائی ہیں اور کون کون سی ایکٹیویٹڈ ہیں. تو یہ جو بات ہے کہ اس علاقے سے جہاز گزر بھی گئے جہاں ایران کا دعویٰ تھا کہ یہاں بارودی سرنگیں ہیں، تو ان کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہوگا. اٹ از پاسبل، یہ ممکن ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر نیٹو کی فورس یہاں پر آتی ہے تو معاملہ انٹرنیشنلائز اور زیادہ ہوگا. اچھا، آگے ہی یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کے اندر تمام دنیا کے معاشی مفادات جس سے متاثر ہوتے ہیں، اور تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ دنیا کی اکانومی کو اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور یہ تیل جو چاہیے اس علاقے سے جو گزرنے والا تیل ہے وہ بنیادی طور پر مشرق بعید جو ہے اس کے اندر استعمال ہوتا ہے. آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، انڈونیشیا ہے اور نیوزی لینڈ، یہ تمام ممالک جو ہیں، ویتنام، تھائی لینڈ، بھارت، بنگلہ دیش، یہ سارے ممالک اس تیل سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اور یہ تیل جو ہے دنیا کی آدھی سے زیادہ اکانومی کو افیکٹ کرے گا اگر یہ اس کی ترسیل رک گئی. دوسری، ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ نہ اٹھیں تو تب بھی دنیا کی اکانومی افیکٹ ہوتی رہے گی. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کو روک دینا چاہیے اور تمام دنیا کو کوشش کرنی چاہیے، پاکستان کی کوششوں کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ خطرناک صورتحال بن سکتی ہے. اگر یہ جنگ دوبارہ جاری ہوئی کے اندر دوسری طاقتوں کے شامل ہو جانے کا، جیسے روس ہے، چین ہے اور دوسرے ممالک ہیں، تو پھر یہ ایک بڑی جنگ شروع ہو جائے گی. چین بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس کے تلخ مکالمے ہو چکے ہیں امریکہ کے ساتھ اسی علاقے کی صورتحال پر. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے جہازوں کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کا سخت جواب دیں گے.
اور چین اس پوزیشن میں ہے کہ سخت جواب دے سکے. روس کے مفادات بھی اس علاقے کے ساتھ ہیں. سینٹرل ایشیا کا علاقہ جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے، ان علاقوں کے ساتھ. تو امن کی ضرورت یہاں پر صرف امریکہ کو ہی نہیں، پوری دنیا کو ہے. اسرائیل جو ہے اس کا رویہ اور اس کی حیثیت ایک بڑی عجیب حیثیت ہے کہ وہ قوت دنیا کی، وہ بڑی سپر پاور جو حالی تک یونیپولر سپر پاور کہلاتی تھی، اب اس کو چیلنج ہے دوسری طاقتوں سے. تو وہ سپر پاور جو ہے اس کا دوغلا رویہ ہے. اسرائیل ایک جارح ملک ہے، اپنے تمام ہمسایوں پہ حملے کر چکا ہے اور توسیع پسندانہ عزائم کا باشگاف الفاظ کے اندر بھی وہ دعویٰ کرتا ہے. اور اس کا ساتھ بھی دیا جاتا ہے کہ جی 3000 سال سے ان کا یہ حق ہے کہ یہاں گریٹر اسرائیل بنے. امریکن ایمبیسڈر نے یہ باتیں کی کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ گوسپل میں دیا ہوا ہے. تو گوسپل میں تو پھر اور بھی بہت کچھ دیے ہوئے ہے. گوسپل پہ چلنا ہے تو پھر بہت سارے گوسپل موجود ہیں، ہر مذہب کا اپنا گوسپل ہے. تو اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کو کیسے بچایا جائے، اور اگر اس کے اندر جنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو لازم ہے کہ اس کے اندر بڑے مفادات آئیں گے اور بڑی طاقتیں شامل ہوں گی، اور تیسری عالمی جنگ کی صورتحال بن جائے گی. اور تیسری عالمی جنگ لامحالہ ایٹمی قوتوں کے درمیان ہوگی. اور ان ایٹمی قوتوں کے اندر ایک عدم توازن یہ ہے کہ جو نیٹو کی نیوکلیئر پاورز ہیں وہ یونائٹڈ ہیں، اور باقی نیوکلیئر پاورز جو ہیں ان کا کوئی یونائٹڈ پیک نہیں ہے، جیسے چین، روس، پاکستان، بھارت اور ایشیائی کی نارتھ کوریا اور اسرائیل. یہ 6 کے 6 آپس میں ان کا کوئی نیٹو ٹائپ معاہدہ نہیں ہے. تو یہ ایک انسٹیبل صورتحال بن جائے گی اگر یہ ساری طاقتیں اس جنگ کے اندر شامل ہو گئیں. دنیا بہت بڑی تباہی کی طرف چل پڑے گی، اور وہ تباہی جو ہے اس کے اندر نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال، اس کا احتمال بہت زیادہ ہو جائے گا. بالکل اسی ٹھیک لیے ہے. بہتر یہ ہے، امریکہ کے بھی مفاد میں یہ ہے کہ پاکستان کی کوششوں چلیں، کی قدر کی جائے، اور بالکل کسی بریگیڈیئر نہ صاحب، کسی آپ طرح نے بڑی ایک اچھی امپورٹنٹ بات کی ہے. آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے. سینئر جرنلسٹ ہیں جناب عبدالودود قریشی صاحب. ویلکم کرتے ہیں قریشی صاحب کو. قریشی صاحب، بات ہو رہی ہے مذاکرات کے دوران جو تعطل ایک آیا ہے، وہ کیا مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے؟ اور ہوں گے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کب تک شروع ہوں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت اسٹریٹس آف ہارمز کو دوبارہ ایران نے بند کر دیا ہے، کیا یہ ایک دوسرے پر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ اور ایران یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یا مذاکرات کے دوران کچھ ایسے پوائنٹس سامنے ہیں ان کے کہ جس پہ دونوں ممالک اس وقت رضامند نہیں ہو پا رہے؟ بہت شکریہ اعظم چوئی صاحب. صورتحال یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ تھا، جو 10 پوائنٹ اور 15 پوائنٹ ہے، ان میں سے خاصے پر آپس میں اتفاق ہو چکا ہے. اب بات جزیات کی، اور جزیات میں سب سے اہم بات ہے کہ انرچ یورینیم کا امریکہ کا یہ مطالبہ ہے کہ جو انرچ یورینیم ہے، جو 6.5 کلو بنتا ہے، وہ ہمیں منتقل کیا جائے. ایران کہتے ہیں کہ ہم اس کو کسی صورت منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو ڈیلیوٹ کر سکتے ہیں، اس کو مکس کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سارا ہمیں دے دیں، اور اس کے جواب میں ہم آپ کو جو آپ کے $12 بلین ہم نے فریز کیے وہ آپ کو دیتے ہیں. تو آپ اپنے عوام کو یہ بتائیں کہ ہم نے جنگ کا ہرجانہ $12 بلین لے لیا ہے، اور امریکن عوام کو ہم بتائیں گے کہ جناب ہم نے یورینیم لے لیا، ان کو کچھ نہیں دیا ہے. تو اس پہ بنیادی طور پہ جو ہے اختلاف ابھی تک موجود ہے کہ اس یورینیم کا کیا کیا جائے. آیا وہ امریکہ کے پاس جائے؟ اب روس کا بھی تھا کہ ایک درمیان میں بھی تجویز آئی تھی کہ وہ روس کو دے دیا جائے. ایک تجویز جو لیٹسٹ ابھی زیر غور تھی کہ پاکستان کو دے دیا جائے، لیکن ایران اس پہ متفق نہیں ہے. ایران کہتے ہیں کہ ہم اب یورینیم اپنی انرچ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. البتہ امریکہ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ قطعی طور پہ یورینیم کو انرچ کرنے، افزودہ کرنے کے معاملے میں قطعی طور پہ سرنڈر کریں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی 2% آپ اپنے میڈیکل کی سہولیات کے لیے کریں گے. گویا امریکہ کا یہ خیال تھا کہ ان کے ہاں جتنے بھی ٹیوبز ہیں انریچمنٹ کے لیے، سینٹریفیوجز ہیں، وہ ہمیں اٹھا کے دے دیں. اب وہ وہاں موجود رہیں گے. وہ 2% بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پہلے 60% انریچ ہوا ہے، وہ اس کے بعد پہلا جو 2%، 5-10% ہوتا ہے، جب 60% ہو جائے تو پھر وہ مزید 90% تک بہت جلدی انرچ ہو سکتا ہے. تو اس پہ ایک ابھی تنازعہ برقرار ہے. پھر اس کے بعد ایران کا یہ تھا کہ ہم اپنے ہرمز پر جو ہے وہ ٹیکس وصول کریں گے. آپ ہمیں بٹ کوائن کی صورت میں
चाइनीज़ करेंसी या यूरो की करेंसी में किसी न किसी तरह हम हर जहाज़ से पैसे लेंगे। उससे तो ईरान पीछे हट गया था, लेकिन यूरेनियम का मामला अभी भी जो है ना वो ज़ेर गौर है। इसलिए कि जब से पहले अमेरिकन सदर ने जब इनसे मुआहदा किया था तो उसमें यूरेनियम हवाले करने का कोई शिक शामिल नहीं थी। लेकिन अब इनका यही मुतालबा है कि हम अपने लोगों को, यूरोप को बताएं कि हमने एनरिच यूरेनियम उठा लिया है, लिहाजा हमारी फतह हुई है और हमारी इस विक्ट्री का जो ऐलान किया था। ये एक मामला अभी तक फंसा हुआ है कि इसका क्या होगा। अमेरिका जो चाहता है कि उठा के दे दिया जाए, ईरान कहता है हम एक जो है वो रत्ती भी जो आपको देने के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास रहेगा। तो यहाँ पर ही मामला रुका। मेरे ख्याल में ये भी मामला हल हो जाएगा, इसलिए कि अमेरिका भी चाहता है, ईरान भी चाहता है कि हमारे आपस में मामला ठीक हो जाए, सुलह हो जाए और हमें कम से कम जो पाबंदियां हैं वो भी निकाल जाएं और $12 बिलियन जो अमेरिका के पास हैं वो भी हमें दें और बाकी जो ममालिक के पास ईरान के पैसे हैं वो भी वापस दें और आज़ादाना हमें तिजारत का हक दिया जाए। इस पे है, लेकिन असल बात वही इनरिच यूरेनियम है जो गले पड़ी हुई है। जी बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं जहाँ पे ये सिलसिला टूटा था। शहजाद फरूकी साहब, ये जो पाबंदियाँ ख़त्म करने की बात की जा रही है, क्या अमेरिका ईरान के ऊपर से जो सैंक्शंस है वो ख़त्म करेगा? सिर्फ क्या एसेट्स उनको अनफ्रीज़ करना, क्या सैंक्शंस का खात्मा समझा जाए या बाकी सैंक्शंस जो है ना कैटेगोरिकली उनको भी ख़त्म किया जाएगा? दूसरा, अब अमेरिका ने रूस को 1 माह तक फिर तेल बेचने की इजाज़त दी है, उनको रिलैक्स किया, पाबंदी ख़त्म की है। अच्छा, इस पॉलिसी के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि जब उनको अपनी ज़रूरत है, दबाव आता है पूरी मार्केट के अंदर, ईरान को और रूस को इजाज़त दे दी जाती है, जब उनकी अपनी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो साथ ही जो है वो नाकाबंदी शुरू कर दी जाती है, दबाव बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, इन पाबंदियों के ऊपर और इस नाकाबंदी के ऊपर ज़रा इज़हार ख्याल फरमाइए। अच्छा, मैं आपके इन दोनों सवालात का जवाब देने से पहले आपके एक पिछले सवाल के हवाले से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि वो बारूदी सुरंगें भी बिछी हुई हैं और जहाज गुजर भी रहे हैं, तो गुजरगाह ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, ये जो बारूदी सुरंगें हैं ये बुनियादी तौर पर पानी के अंदर ज़ेरे ज़मीन हैं और ज़ेरे समंदर हैं और इनको एक मखसूस हाइट पर लटकाया जाता है और जहाज जब उनके ऊपर से गुजरता है तो वो फट जाती हैं, लेकिन वो ऊपर से बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आ रही होती। रास्ता जो गुजरने के लिए उन्होंने छोड़ा है, वो उन्होंने अपनी ज़मीन जो कि साहिल के साथ-साथ जो पट्टी है, वो उन्होंने छोड़ी है, जहाँ तक उनके रॉकेट मार करते हैं। चूँकि उनके पास फ़ौज जो अब जिस तरह अमेरिका क्लेम करता है कि हमने इनकी बहरी फ़ौज का जो है वो हमने ख़ात्मा कर दिया है, तो वो अगर बहरी फ़ोर्स का ख़ात्मा कर भी दिया है, तो उनके पास वो जो छोटे-छोटे कश्तियों वाले जो उनके जंगी मामलात हैं, वो अभी तक पासदाराने इनकलाबा जो हैं, वो सँभाल भी रहे हैं और चला भी रहे हैं और उनकी मुराद ये है कि जो इस पट्टी में से गुज़रेगा, वो उनके टारगेट ज़ोन में होगा और उनकी रेंज में होगा कि वो उसको आम किसी रॉकेट के साथ उसको निशाना बना सकते हैं। उसका जवाब तो ये था। दूसरा आपने सवाल किया कि जो पाबंदियाँ। पाबंदियाँ हटाने वाला मामला है, तो पाबंदियाँ जो आपने कहा, तो पाबंदियाँ बेसिकली ईरान पर 2 किस्म की हैं। एक बुनियादी किस्म की पाबंदियाँ हैं और एक सेकेंडरी पाबंदियाँ हैं। ईरान तो ये मुतालबा कर रहा है कि टोटल दोनों तरह की पाबंदियाँ जो है वो उनसे उठा ली जाएँ। लेकिन अमेरिका की कोशिश ये है और ज़ाहिर है कि इस वक़्त ईरान को तामीर-ए-नौ के लिए पैसों और फंड्स की ज़रूरत है। ईरान को वो पैसे मिल जाएँगे अगर उनके जो एसेट्स फ्रीज़ हुए हुए हैं, अगर उन तक उनको रसाई मिल जाए, तो पैसे तो उनको मिल जाएँगे। और जो क्लेम वो अमेरिका से कर रहे हैं कि हमारा इतना नुकसान हो गया है, वो पूरा करे, तो वो अगर अमेरिका पूरा ना भी करे, तो वो उधर से कसर निकल सकती है। असल मामला ये है कि दुनिया भर में तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आबनाए हुर्मुज़ का खुला रहना पूरी दुनिया के, ये सिर्फ़ इस खित्ते की बात नहीं है, सिर्फ़ ईरान, पाकिस्तान, इंडिया की बात नहीं हो रही। ये 7.5 अरब जो लोग इस कुर्राए अर्ज़ पर बसते हैं, ये उन सब की इकॉनमी का सवाल है। इससे सिर्फ़ इस खित्ते के लोग नहीं मुतासिर हो रहे, वो पूरी दुनिया को और उसकी मईशत को मुतासिर कर रहा है। तो ये आबनाए हुर्मुज़ को खोले रखने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जल्द से जल्द किसी पुरअमन नतीजे पर पहुँचे। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जो नाकाबंदी वाला मामला है या जो ये आपने पाबंदियों वाली बात की, ये ईरान पर प्रेशर बढ़ाने के लिए है, क्योंकि वो उनको अपनी शराइत पर लाना चाहते हैं। मुज़ाकरात का असूल यही है, फाइट फाइट, टॉक टॉक।
آپ فائٹ کرتے ہیں تاکہ بہتر پوزیشن پر آ کر نیگوشیٹ کر سکیں، اور جب آپ بہتر پوزیشن پر ہوتے ہیں تو اپنی مرضی کی ٹرمز پہ کسی معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں. اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ہلکی پھلکی جھڑپیں بھی چلتی رہیں گی اور بات چیت کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. اور یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ پاکستان یورینیم کی کسٹڈی لے لے، اس کے حوالے سے سنجیدگی ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ ادروائز بارودی سرنگوں کو اٹھانے کے لیے اگر ایران نے چائنا کا نام دے دیا تو وہ امریکہ کو قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے اس سارے معاملے میں پاکستان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ نہ امریکہ اس خطے میں گھس سکتا ہے، نہ وہ یورینیم لے سکتا ہے. یہ دونوں کام ایسے ہیں جو نہیں، پاکستان تو کر سکتا ہے، لیکن شاید دنیا کا کوئی اور فاروقی ملک ایسا نہیں. صاحب، جب پاکستان آگے بڑھے گا یورینیم کو ہینڈ اوور کرنے، ان کو یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے حوالے کر دیں، تو وہ پھر انڈیا اور اسرائیل کیا وہ چین سے بیٹھیں گے؟ وہ تو اسی وقت بھی بے چین نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح کا وہ اس وقت ماحول ہے. نہیں، پاکستان کے یورینیم سے ان کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ چوئی صاحب دیکھیں، پاکستان تو اچھا، آلریڈی ایک چلے ایٹمی میں طاقت ہے. فاروقی صاحب نوید الہی صاحب کی طرف آتے ہیں. نوید الہی صاحب، پاکستان نے بڑا ایک مثبت کردار ادا کیا. پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی بڑی ایفرٹ ہے یہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات تک لے کے آنا دونوں ممالک کو. ان کیس خدا نہ خاصا یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کیا پاکستان اپنے آپ کو اس صورتحال میں نیوٹرل رکھ پائے گا؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں اس کی پلان بی، پلان سی بھی موجود ہیں. یعنی ہم نے پہلے زیادہ امید لگا لی کہ اس دفعہ کیونکہ اتنی دور سے آ رہے ہیں، اتنا بڑا ڈیلیگیشن ہے. پہلے 79 کے بعد کبھی ایران اور امریکہ میں اتنا بڑا انٹریکشن نہیں ہوا، تو امیدیں بہت زیادہ بلند ہو گئی کہ یہ شاید ابھی ختم ہو جائے گا. لیکن جتنا پیچیدہ معاملہ ہے اس میں خیال یہی تھا کہ ہوم ورک تو ہوا ہے کافی. دیکھیں، 15 پوائنٹس ایک سائٹ سے، 10 پوائنٹس ایک سائٹ سے تھے، اور الٹیمیٹلی جے ڈی وائنس نے اشارہ کس طرف کیا؟ صرف اس کے اوپر نیوکلیئر ایشو پہ، وہ بھی یہ کہ ہم تو تباہ کر چکے ہیں لیکن اپنی ول شو کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف دم رہ گئی ہوئی ہے ہاتھی کی، وہ اچھا. ذرا ٹکلش بھی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ناکامی کی طرف جائیں گے. اس کی وجہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ کوئی اتفاقیہ جنگ نہیں تھی، سوچ سمجھ کے امریکہ اس میں آیا. اب اس کو اہداف نہیں ملے تو اس کو اینڈ لیسلی تو چلانا نہیں ہے، کیونکہ ایران نے تو اپنی ریزیلینس شو کر دی ہے. انہوں نے بھی اس سے باہر نکلنا ہے. ایران بھی نہیں چاہتا کہ ان کی بھی ڈسٹرکشن مزید نہ ہو. تو انہوں نے کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنا ہے. لیکن نیگوشیشن دونوں جو ہے ٹف نیگوشیٹر ہے، ایرانین بھی ٹف نیگوشیٹر ہے. تو دونوں اپنا ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں ٹو آپریٹ فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ، تاکہ جتنا میکسیمم لیا جا سکے وہ لے لیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ریزالو ہو اچھا، جائے گا اور آپ پاکستان آپ اس میں سمجھتے ہیں مین آپ سمجھتے ہیں میڈیٹر کہ رہے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ خود آ سکتے ہیں؟ جس طرح کا انہوں نے ایک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اندیا بھی دیا کہ ہو سکتا میں چلا جاؤں. کیا خیال ہے کہ آئیں گے پریزیڈنٹ جی ٹرمپ؟ بالکل، انہوں نے جب خود کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ انٹینشن شو کر دی انہوں نے کہ میں خود جا سکتا ہوں. اور انہوں نے بڑے شد و مت سے کہا ہے، کوئی اس طرح پاسنگ ریفرنس نہیں تھا. تعریفیں بھی کی اور کہا کہ میں خود بھی جا سکتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ کریڈٹ لینا بھی چاہیں گے. اگر کیٹیگوریکل سائن کرنے کے سٹیج پہنچ جائے ایگریمنٹ پہ، تو اس پہ وہ کریڈٹ دینے کے لیے پہنچ جائیں گے. انوائرمنٹ اور ایٹماسفیئر انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان کتنے اچھے حالات میں، انوائرمنٹ میں، سیکیور انوائرمنٹ میں یہ سارا ارینجمنٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے انہیں کوئی قباحت نہیں ہوگی یہاں پہ آنے میں. اس سے ان کو انٹرنلی بینیفٹ ہو جائے گا اچھا، کہ کیا جو ان کے اگر خلاف ریئیکشن آ رہا ہے. اگر یہ سٹیج آ جاتی ہے، پاکستان کے اندر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ دوبارہ نوبیل پیس پرائز کا مطالبہ نہیں کریں گے کہ میں نے جنگ رکوا دی ہے؟ ہو سکتا ہے پہلے ہی آفر کر دی ہو کہ آپ کو یہ ہم کر دیں گے، تو آپ اس بات پہ آ جائیں. لیکن میں ایک اور بات کے پہلو پہ، چونکہ یہ میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، اس سارا جو پہلی ٹاکس کے راؤنڈ ہوا ہے اس میں ہمارا جو صحافت تھی، جو ہمارے جرنلزم تھا، وہ اپنا کردار صحیح ادا نہیں کر سکے. یعنی کسی نے کوشش نہیں کی پتہ کرنے کی کہ بھائی آپ دو جگہ ہیں، سرینا ہے، میریٹ ہے،
کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ ایرانین ڈیلیگیشن کہاں ٹھہرا ہمارے ہوا ہے. ساتھ نا اسلام آباد یہ کے جو بڑے سینئر 2 جرنلسٹ جناب، ایک تو استاد ہیں صحافت کے ودود قریشی صاحب، وہ بھی موجود ہیں، فاروقی صاحب بھی بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. ان سے یہ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے جو ہمارے صحافی دوست ہیں، کیا ان کی رسائی نہیں تھی یا کیا وجہ پیش آئی؟ اس پہ جاتے ہیں. اس سے پہلے میں بریگیڈیئر طور صاحب کی طرف جاؤں گا. بریگیڈیئر صاحب، اس تمام صورتحال میں جنگ کی وجہ سے پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا معاشی دباؤ بھی آیا ہے. تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور اس معاشی دباؤ کا ہمیں اب جو ہے نا ہر سیکٹر کے اندر وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. قیمتیں جو بڑھی ہیں حکومت کی جانب سے، اب ڈیزل کی قیمت میں یا پیٹرول کی قیمت میں کچھ کمی کی گئی، لیکن عوام کو اس کا ریلیف نہیں مل رہا. یہاں پہ آ کے کیا گورننس کا ایشو ہے؟ کون سا ایسا پرابلم ہے کہ حکومت جب بڑھاتی ہے قیمتیں تو عوام پہ دباؤ آتا ہے، جب کم کرتی ہے تو عوام کو ریلیف نہیں ملتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پہ عوام کو ریلیف تو پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے سے ملے گا. حکومت نے ڈیزل کی قیمت کم کی ہے، وہ انڈائریکٹ ریلیف ہے عوام کو، کیونکہ جو بڑے ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی بسیں، ان کے ٹرک وہ ڈیزل سے چلتے ہیں. اچھا، قطع زراعت کلامی کے اندر میں ڈیزل یہاں پہ استعمال ہوتا ہے. بریگیڈیئر صاحب، یہاں پہ جو قطع کلامی معاف، کیونکہ جو ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھائے تھے وہ کرایوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی. ڈیزل کی قیمت میں اگر کوئی 125 روپیہ کمی ہوئی ہے تو ٹرانسپورٹر نے نہیں کم کی ہے. کمی اناؤنس کر دی ہے ٹرانسپورٹرز نے. اور جو پبلک ٹرانسپورٹرز ہیں، جو بسیں ہیں، انہوں نے بھی اس کے ڈیزل کی قیمت کم ہونے پر 40% ریڈکشن کی ہے پرائسز میں. تو یہ ایک عوام کو انڈائریکٹ ریلیف جاتا ہے جب ڈیزل کی قیمت کم ہوتی ہے، لیکن کسانوں کو ڈائریکٹ ریلیف جاتا ہے. میں کسان ہوں، ابھی گندوں کی کٹائیاں ہو رہی ہیں، تھریشنگ شروع ہے، چنوں کی کٹائیاں ہو گئی ہیں. تو یہ سارا جو تھریشنگ ہے، جو فصل نکالی جاتی ہے، وہ تو ڈیزل سے نکلتی ہے. ٹریکٹر چلتے ہیں، ٹریکٹر کے انجن کے ساتھ تھریشر مشینز چلتی ہیں. تو یہ ایک ریلیف عوام تک پہنچتا ہے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اس جنگ کے اثرات پوری دنیا پہ ہیں اور پوری دنیا کی معیشت اس سے متاثر ہے. پوری دنیا کے مفادات، اسٹریٹجک مفادات اس سے متعلق ہیں. تینوں سپر پاورز جو اس وقت موجود ہیں، چائنا، روس اور امریکہ، اور یورپ کو بھی شامل کر لیں تو نیٹو کو بھی کہہ لیں آپ، ان کا مفاد اس میں ہے کہ اس علاقے کے اوپر سب کی دسترس رہے. یہاں پر کسی ایک طاقت کو چودھری بنوا دینا اور اس کے حوالے کر دینا، یہ انتہائی بڑی تصویراتی اہمیت کا علاقہ، یہ تمام طاقتوں کو قبول نہیں ہوگا. اور جب تک یہ صورتحال رہے گی کہ ایک بڑی طاقت جو ہے وہ یہاں پہ چودراہٹ قائم کرے، اپنی ہیجمنی اسٹیبلش کرے، تو پھر تیسری عالمی جنگ کا احتمال رہے گا. اور ایک اور سب سے بڑی بات جو ایران کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل کو لگام ڈالی جائے. اسرائیل توسیع پسندانہ عزائم رکھتا ہے اور علل اعلان رکھتا ہے، اور وہ تمام اپنے ہمسائے ممالک پر حملے کرتا ہے. ایران پر حملے میں شامل ہے، اور بیروت پہ بھی اور لبنان پہ بھی حملہ اس کا جاری ہے. تو وہ ایک ایسی نیوکلیئر طاقت ہے جو غیر قانونی جنگ کرنے میں جس کی عادت ہے. اس کو کنٹرول کیا جائے تو پھر ایران پہ پابندیاں بھی ایک لاجیکل یا ایک فیئر ڈیل ہوگی. لیکن ایران کے بازو باندھ دیے جائیں اور اسرائیل کو کھلا چھوڑ دیا جائے، یہ میرا خیال ہے کہ اس علاقے کے مسلم ممالک کو قابل نہیں ہے کہ اسرائیل کو کھلی یہ بہت اہم ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جارحیت کرے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں ہے. اور ایران کی جانب سے صرف اس کے پاس انریچمنٹ یورینیم ہے تو اس سے وہ بھی طلب کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ ایٹم بم لے کے بیٹھا ہے اسرائیل، اس کو نہ کوئی پوچھ رہا ہے، نہ اس کی جانب کسی کی توجہ ہے. اچھا جی، ودود قریشی صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ڈاکٹر سعید الہی صاحب نے کہ جب اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے تو انٹرنیشنل میڈیا تو ہمیں فعال نظر آیا، لیکن پاکستان کے میڈیا کا وہاں پہ اس طرح کا ہمیں کردار نظر نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے میڈیا کو وہاں پہ رسائی نہیں دی گئی تھی، یا ہمارے کوئی کیپیسٹی کے ایشوز آ رہے ہیں کہ جس طرح ہم پہلے ڈگ آؤٹ کرتے تھے خبریں ہم نہیں کر پا رہے؟ صاحب، رسائی تو تھی لیکن وہ خود بھی ڈرے ہوئے ہیں اور کسی طرح پہ رسائی چاہتے بھی نہیں ہیں. جہاں تک پوچھ رہے تھے کہ یہ ایرانی ڈیلیگیشن اور امریکن ڈیلیگیشن، دونوں ڈیلیگیشن اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. 2 فلور ان کے پاس دیے گئے تھے
ایک ایک فلور پہ تو پریزیڈنشیل ان کا سویٹ ہے اور باقی پہ سٹاف ہے. تو ابھی بھی امریکن اور ایرانی سٹاف جو ہے وہ سرینا ہوٹل میں ہی ہے. ان کے لیے مخصوص لفٹیں رکھی گئی ہیں اور عام لوگوں کو وہاں جانا داخلہ منع ہے. لوگوں کو بھی ویسے کم کیا گیا ہے. یہ تو آ بھی چکا ہے کہ آغا خان نے کہا تھا کہ یہاں مذاکرات کے لیے جتنے لوگ ٹھہرے ہیں ان کے تمام انتظامات اور کھانا پینا کانفرنس ہال استعمال اگر کرنا چاہیں تو اس کے لیے جو ہم آپ کو چارج نہیں کریں گے. لیکن ان کے مذاکرات دفتر خارجہ بھی ہو رہے ہیں. دفتر خارجہ کو خصوصی طور پر ان کا جو گراؤنڈ فلور ہے اس کے اوپر انتظامات کیے گئے تھے. مین کانفرنس کے بھی کیے تھے, الگ الگ بھی کیے گئے تھے. تو یہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہے, بتا بھی دیے گا, کافی جگہ آ بھی گیا ہے. لیکن وہاں پر لیکن جو صحافی اس طرح کا تجسس کرتے تھے, ایک تو میڈیا خود بھی محتاط ہے تاکہ ہم کو ایسی بات نہ کر دیں جو درست نہ ہو, پھر انڈین یا اسرائیلی میڈیا لے کے اس کو چڑھ دوڑے. تو اس کے لیے ایک تو صحافی محتاط ہیں, ایک پھر ڈرے ہوئے حالات بھی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات اگر ہوگی اگر درست بھی ہے تو اس کی تردید آ گئی تو ہمیں پھر مختلف قوانین کے تحت پوچھا جائے گا. تو اس کی ایک وہ بھی خوف ہے. جہاں تک ہے کہ پتہ ہے سب کو کہ دیکھیں 10 پوائنٹ جو ہے وہ ایران کے بھی سامنے آ گئے. پہلے 5 آئے, پھر 10 بنا دیے گئے, پھر 15 امریکہ کے پوائنٹ سامنے موجود ہیں. ان پوائنٹس میں کون کون سے مشترکہ پوائنٹ ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے یا بات ہوگی یا ہو رہی ہے, اور کن پہ اتفاق ہو سکتا ہے. اور ہارڈ پوائنٹ صرف جو ہے انرچ یورینیم کا ہے. انرچ یورینیم کا اگر معاملہ طے ہو جاتا ہے تو آبنائے ہرمز کے اوپر جو ہے وہ ایران انسسٹ نہیں کرے گا کہ ہمیں وہاں پر ٹول لینے کی پرمیشن دی جائے یا ہم ٹول لیں گے اور ہمارا علاقہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ٹرمپ صاحب نے آبنائے ہرمز کو بحرے ایران بھی کہہ کے پکار دیا اور اشارہ بھی دے دیا, لیکن ان کے اشاروں کا کوئی پتہ نہیں لگتا. صبح کچھ بات کرتے ہیں, شام کو کچھ بات کرتے ہیں. تو ان کی یہ ہر لمحے اپنے آپ کو تبدیل کرنا جو ہے وہ بھی مذاکرات میں خاصا حائل ہے. جب وہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے ان سے یورینیم انرچ لینا ہے تو ظاہر اگر نہیں لیتے تو انتخابات کو جیتنے کے لیے ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. پاکستان اس معاملے میں کوشش کر رہا ہے کہ دونوں کو ایک ایسے معاہدے پر لے کے آ جائیں جس میں دونوں کی نہ سبکی ہو نہ دونوں کی شکست ہو. اس سلسلے میں پاکستان کی کوششیں ہیں, باقی بھی ملک شامل ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا. کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں, ایک بالکل آدھا دن ٹھیک ہے. مزید شاید اس کے اوپر لگ سکتا ہے. بالکل جو ہی یورینیم کی افزودگی کا معاملہ طے ہوگا اس کے بعد باقی کوئی مشکل کام نہیں ہے جس میں بات نہ ہو. ظاہر $12 بلین ہے وہ ایران کے ہی ہیں. باقی یورپی ملکوں میں بھی ایران نے جو تیل دیا ہوا ہے شاہ کے زمانے سے ان کے پیسے پڑے ہیں تو سارے پیسے ریلیز ہو جی جائیں گے. ٹھیک تو ہو لیکن گیا. اسرائیل کا قریش صاحب خیال ہے کہ ایران کو اگر ریلیز کر دیتے ہیں پیسے وغیرہ تو ہمارے مزید پاس مشکلات ہوگی. تو ٹائم بڑا شارٹ ہے. میں فروکی صاحب یہ ساری صورتحال میں اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں جس کی ہم امید بھی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں تو ایران اس خطے میں سب سے میں سمجھتا ہوں کہ پاورفل ہو جائے گا, کیونکہ مشرق وسطیٰ کے اندر اگر اکانومی میں دیکھا جائے تو سینکشنز لگنے سے پہلے ایران کی ایک مضبوط ترین اکانومی تھی. تو اگر یہ مذاکرات کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کی کیا صورتحال ہوگی, وہ ایران کو کس حد تک اس کی جو سپرمیسی اس کو ایکسیپٹ کر پائیں گے؟ دیکھیے جو خلیج کی ریاستیں ہیں ان سب کا تو خیال یہ تھا کہ ان کی حفاظت کا ذمہ امریکہ کے پاس ہے اور ہم اس کو پیسے دیتے ہیں, اسلحہ خریدتے ہیں اور امریکہ ہماری حفاظت کرے گا. اس سارے ایپیسوڈ میں ایک بات تو بالکل صاف ہو گئی کہ امریکہ اتنی دور بیٹھ کے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو اس کا الٹیمیٹ مطلب یہی ہے کہ ایران کی سپرمیسی آپ مانے یا نہ مانے اس نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے. گو کہ اس کا بہت نقصان ہوا ہے اس سارے معاملے میں, ان کا انفراسٹرکچر کا اور ان کے جو حفاظتی اقدامات کے حوالے سے جو ان کا دفاعی تنصیبات تھی ان کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے. اس کے باوجود یہ ضرور ایران نے ثابت کیا ہے کہ اس کو چھیڑ کر کوئی بندہ آسانی سے گزر نہیں سکتا, چاہے وہ ٹرمپ ہی کیوں نہ ہو. تو ایران نے وہ اس حد تک تو اپنی اہمیت ثابت کر دی ہے. ہاں, خلیج کے ممالک کو اب دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ وہ ایران کے ساتھ مستقبل میں کیسے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور امریکہ یا نیٹو یا دیگر جو مغربی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں. اب اسرائیل کا یہاں پہ جو عمل دخل والا علاقہ ہے وہ سب کو پتہ ہے, ان کی طرف سے تو ابھی بھی ریزسٹنس آ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیے کہ بہت سارے ممالک اب محتاط ہو گئے ہیں اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس میں کوئی ایک سائڈ نہ لیں. تو میرے نزدیک سعودی عرب کا معاملہ ہے, اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کا ان کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے جس کے تحت پاکستان ان کے ساتھ ہے. تو سعودی عرب والا معاملہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. خلیج کی باقی جو ریاستیں ہیں
उनके हवाले से मुझे कोई शक नहीं है कि वो ज़हनी तौर पर मरूब हो चुके हैं ईरान की ताकत से, चाहे वो ज़ुबानी इसका इकरार करें या ना करें। बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद फ़रूकी साहब, जनाब ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब, जनाब अब्दुल वदूद कुरैशी साहब और जनाब डॉक्टर सईद अलाई साहब, नवीद अलाई साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश की है कि जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, और जो पाकिस्तान और दुनिया की इकॉनमी इस वक्त दबाव का शिकार है उसमें कैसे बेहतरी आ सकती है, इस पर भी हमने बात की। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिए। अगले हफ्ते दोबारा आपके पास नए टॉपिक्स और नई ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।